अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्मुन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुस्सुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल-अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन व अम्बतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिल-इबाद व अह्यैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदun व फ़िरअउन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल अय्कति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा र-रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर। तमाम किस्म की तारीफ़ात, सारी बड़ाइयाँ, खूबियाँ उस वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़िबा है कि जिसने हमारी और आपकी तख़लीक़ फ़रमाई और हमारी इस हिदायत की खातिर बेशुमार अंबिया किराम को मबूस फ़रमाया। दुरूद सलाम और तमाम बरगज़िदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि आज इस बेहतरीन मौसम के अंदर रब्बुल आलमीन ने इकट्ठे होकर दोगाना नमाज की अदायगी की तौफ़ीक़ फ़रमाई है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों के लिए साल में 2 ऐसे मौक़े फ़राहम करते हैं जो खुशी का एहतमाम कर सकें और कौमों के मुकाबले में हमारी
یہ خوشی کے اہتمام کرنے کے مواقع، یہ ہماری یہ عیدیں الگ تھلگ ہیں، ہر قوم کے اندر ہے ناچ گانا شراب کباب دھوم دھڑاکے کے ساتھ، لیکن ہماری جو عیدیں متعین کی گئی ایک دم سادگی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ، جو بہترین منظر نظر آتا ہے۔ اور آج پورے عالم اسلام کے اندر کم و بیش، ویسے کل ہی عالم اسلام کے اندر اکثریت جگہوں پر نماز کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ اختلاف رویت کی بنیاد پر انڈیا، پاکستان، سری لنکا کچھ ممالک ہیں جو آج اہتمام کر رہے ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے رب العالمین ہمارے اور آپ کے اس اکٹھے ہونے کو قبول فرما لے، اور ہمارے آئندہ کی جو کاروائیاں ہیں قربانی ان تمام کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ یہ عید الاضحیٰ کی نماز جو ہم پڑھے ہیں، اس سے پہلے میں نے خطبے میں اس کے فضائل اور مسائل کو بیان کیا تھا مختصر۔ مزید یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اعتبار سے سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں۔ یقیناً تاریخ بڑی دردناک ہے جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، بچپنے سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک بھی آپ کی زندگی آزمائشوں میں گزر رہی ہے۔ بچپنے کے عالم میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب توحید کا پرچار کیا، ان کی مخالفتیں ہوئی، نمرود میں آگ میں ڈالا، لیکن رب العالمین نے وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، جوانی کے عالم میں بھی۔ اور آخری زندگی 80 سالہ عمر کے بعد رب العالمین کی طرف اکلوتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی حصولیابی ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی آزمائش قربانی سے قبل یہ ہوئی کہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور ہاجرہ کے ساتھ اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا، اور ایسی جگہوں پر بیابان جگہ جو آج خانہ کعبہ ہے، وہیں پہ اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لے جا کر رکھ دیا۔ اس ویران جگہ پر نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جانور نظر آ رہا تھا، بلکہ خانہ کعبہ جو پہلے تعمیر کی جا چکی تھی منہدم ہونے کے بعد ایک ٹیلہ نما بنا ہوا تھا، اس ویران جگہ میں ایک عورت کمزور دل کی ہوا کرتی ہے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ، شرخار بچہ، وہ عورت کمزور دل کی ہوتے ہوئے بھی بیابان جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہاجرہ پوچھتی ہے کہ بتائیے کیا بات ہے، آپ اس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں ویران ہے، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ کوئی مخلوق نظر آ رہی ہے، ہم یہاں پر کیا کریں؟ آپ کچھ تو بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم تھا تعمیل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہا تم یہیں پہ بیٹھو، انتظار کرو، اور آپ وہاں چل دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہیں، پوچھتے بتائیے ماجرا کیا ہے، پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم یہی ہے کہ مجھے اس ویران جگہ پر چھوڑ دیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ نعم، ہاں ایسا ہی حکم ہے۔ پھر ہاجرہ نے صبر کیا، جب اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی دریغ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر کے وہاں پر بیٹھتی ہیں۔ بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کو، تو پانی کی تڑپ کے لیے حضرت ہاجرہ اپنے پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ کا صحیح کرتی ہیں۔ صفا پر چڑھتی ہے تو مروہ پر پانی نظر آتا ہے جو پہاڑ کے اوپر سے بالو جو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سمجھتی کہ پانی ہے۔ اس طرح 7 چکر لگانے کے بعد ایک آواز سی آتی ہے۔ اس آواز کو جو پہلے سنا تھا، جب ہاجرہ نے دیکھا تو ایک آدمی ہے یا فرشتے کی شکل میں اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر بیٹھے ہیں۔ چنانچہ اس فرشتے نے وہاں پر چشمہ جاری کیا اور ہاجرہ نے سمیٹنا شروع کیا، بہرحال طویل گفتگو ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر رب العالمین کا مطالبہ ہے کہ ابراہیم تم اپنے لاڈلے اور چہیتے یا سب سے محبوب جو چیز ہے وہ اپنے
اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام مطیع فرمانبردار اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قرآن اچھا کہتا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوری آیت ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ مختصر ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جس طرح نیک فرمانبردار ابراہیم علیہ السلام تھے، قربان جی ویسے ہی اسماعیل علیہ السلام بھی فرمانبردار بندے نکلے۔ انہوں نے بلا تأمل، بلا ہچکچاہٹ، بلا گھبراہٹ ابراہیم علیہ السلام سے یعنی اپنے باپ ابراہیم سے کہا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا، ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ کر گزریے، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں زمین پر۔ اسماعیل علیہ السلام نے نیک مشورہ دیا کہ میرے ابو جان آپ میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، میرے ہاتھ اور پیر میں رسی باندھ دیجئے گا، ممکن ہے شفقت پیدری غالب آ جائے اور آپ اس آزمائش میں فیل ہو جائیے گا۔ چنانچہ اسی کی تعمیل کرتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے فلما سلم تلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جیسے ذبح کرتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذبح کی جگہ پر، اسماعیل کی جگہ پر ایک میڈے کو قربان کر دیا، جس کی یاد ہم تازہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تیاریاں بھی کر رکھی ہیں۔ میں نے بتایا تھا مسئلے کے اعتبار سے فصل لربک وانحر کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، پہلے نماز بعد میں قربانی۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ آپ ذرا فیصلہ کیجئے، ابھی تو اپنی زندگی کو، موت اور حیات کو اللہ کے سپرد کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آپ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ اور آپ نے نماز کی ادائیگی کی ہے یا نہیں کی ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کی ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین کی اس آیت کے پیش نظر فصل، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، انہیں اور قربانی کیجئے۔ لیے ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ نماز کی پابندی کریں، تب انشاءاللہ یہ قربانی مقبول، نماز مقبول، بقیہ عبادتیں مقبول ہوں گی۔ قربانی کے مسائل کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو میں نے مختصر بتایا تھا کہ عقیقہ مسئلہ ہو، بلا عقیقہ قربانی درست نہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ مردے قربانی کے مسئلہ میں نے بالتفصیل بتایا تھا، اور ایک بات جو 2-3 باتیں رہ گئی تھی مختصراً کہ دتے ہوئے اور بغیر دتے ہوئے کے بارے میں قربانی درست ہے یا نہیں، اس کی یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ذبح مت کرو مگر دتا ہوا جانور ہونا چاہیے۔ اب کتنے دنوں تک قربانی ہوگی؟ بعض لوگ 3 دن کرتے ہیں، بعض لوگ 4 روز کرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ یوم النحر کہلاتا ہے، انہیں تمام مسلمانوں کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور ایام التشریق، کل ایام التشریق ذبح، ہر ایام تشریق بھی ذبح کا دن ہے۔ ایام تشریق 10 کے بعد 11، 12، 13، تو 10 تاریخ سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب 10، 3، 13 میتھمیٹک لوگ زیادہ جانتے ہیں، سائنس پڑھنے والے، حساب جوڑنے والے، 10، 3، 13 3 دن قربانی کریں، چوتھے دن نہیں کریں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حساب کے معاملے میں اس مسئلے میں فیل ہے لوگ۔ 10، 3، 13 نہیں، 10، 4، 13 ہوا کرتا ہے، کیونکہ 10ویں تاریخ کو ہم نے قربانی کی، 10، 11، 12، 13 4 دن ہوا کرتے ہیں، 3 دن کرتے ہیں تو 12ویں تاریخ کو ختم کرنا پڑے گا، جو درست نہیں ہے، حدیث خلاف ہے۔ لہذا یہ مسئلہ کلیئر کر لیجئے کہ 4 دنوں تک قربانی کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ثابت ہے کہ 4 دن تک جائز ہے۔ کوئی 3 دن کہے، 2 دن کہے، اس کی اپنی مرضی ہے،
لیکن حدیث کے روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ایام التشریق ذبح، ہر ایام التشریق بھی ذبح کا دن۔ بہرحال اس کی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں اور ابھی انشاءاللہ کریں گے۔ ضرورت اس بات کی اس قربانی کے پہلے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، ثواب کی نیت سے۔ جہاں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے اعتبار سے قربانی کی ادائیگی ہم کرنے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہماری قربانی کے اندر بھی ہماری نیک نیتی خلوص للہیت ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے عملوں کے اندر خلوص نہیں ہوگا، ہمارے قربانی کے اندر للہیت نہیں ہوگی، ہمارے نمازوں کے اندر رضامندی اللہ کی نہیں شامل ہوگی، یہ عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ جن لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے قربانی کی، اپنے نیت سے سوال کیجئے، اپنے دل سے سوال کیجئے کہ اللہ میں نے جو قربانی کے جانور رکھے ہیں تیار کر کے، اس کی نیت کیا ہے؟ بس جذبہ نیت یہ ہے کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ ریاکاری مقصود ہوگی، قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ دکھاوا مقصود ہوگا، قربانی مقصود نہیں، مقبول نہیں ہوگی۔ لہذا جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، اپنے جانور کو قربان کرنے سے پہلے خالص رب العالمین کے سامنے سوال کریں، اللہ تو نے جانور میسر کیا ہے، اللہ کہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، آج میں تیرے راستے میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن نقطہ یاد رکھیے گا، من ذبح لغیر اللہ لعنت اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا لعنتی فعل ہے۔ بہت سارے احباب دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اپنے پیروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، اپنے بڑے بزرگوں کے نام پر قربانیاں دیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، شرک ہے، حرام ہے۔ وہ قربانی جائز نہیں بلکہ حرام ہے اور لعنتی سبب ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ ہم بھی تو اپنے باپ کے نام سے کرتے ہیں، بھی تو غیر اللہ نہیں۔ یہ غیر اللہ باپ کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، ہم کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہم تقبل منی، یہ رب العالمین تو قبول کر رہے میری جانب سے، یا تقبل من احمد، زید، ابو بکر، عمر، عثمان۔ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں صحابہ گارجین ہونے کے ناطے۔ ہم ایسے گارجین ہیں، ہم تیرے اللہ تیرے ہم بندے ہیں، تو نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں اپنے جانور کے اپنے طرف سے، اپنے نام سے نہیں۔ نقطہ یاد کر لیجئے گا، میں اپنی طرف سے تیرے راستے میں جانور کو قربان کر رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے تیرے رضامندی اور پلس بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں۔ اور یہ جذبہ مقصود ہو، اس نیت سے قربانی کریں، انشاءاللہ یہی قربانی قابل قبول ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اپنے بزرگوں، ولیوں، پیروں، فقیروں کے نام سے کرتا رہے، وہ پوری کی پوری قربانی حرام ہو جائے گا۔ لہذا اس نیت کو دل سے نکال دیجئے کہ ہم اپنے باپ دادا کے نام سے کرتے ہیں، فلاں کے نام سے کرتے ہیں، اپنے نام سے کرتے نہیں، اپنی جانب سے، اپنے گارجین کی جانب سے، اپنے ماں کی جانب سے، اپنے باپ کی جانب سے قربانی ہم کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے نہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر افراد ہوں، 100 افراد تک بھی ہو تو ایک بکری ہی کافی ہے۔ الگ الگ جانور قربان کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہاں اللہ نے طاقت دیا ہے، سب نام سے کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن پیسہ زیادہ نہیں ہے، ایک ہی جانور اکتفا کرتے ہیں تو اس میں دعا پڑھ دیتے ہیں، اللہم تقبل منی ومن اہل عیالی، اللہ تو قبول کر لے میری جانب سے اور میرے اہل و عیال کی جانب سے۔ انشاءاللہ گھر کے اندر 100 افراد بھی ہوں گے تو سب کی طرح قربانی کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث۔ اس لیے شک و شبہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص خالص طور سے کہیے کہ ہم اپنے نام سے للہیت کی بنیاد پر جانور قربان کرنے جا رہے ہیں، اپنے گارجین وغیرہ سب کے نام سے الگ الگ بھی کرتے ہیں تو یہ مسئلہ جائز درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو لوگ کرتے ہیں یہ بھی مسئلہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عملوں کے محتاج نہیں، پلس آپ نے اس طرح کوئی پیغام نہیں دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جہاں مردوں کی طرف کرتے ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کرتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ کے نام سے کریں، اپنی جانب سے کریں، گھر والے سمجھ، اگر 2-4 افراد ہیں، 5 ہیں، جانور 5 ہیں تو باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان تمام کی طرف سے کر ڈالیے، کیجئے، سب کے رضا اللہ کی مقصود ہو، انشاءاللہ قبل قبول ہے۔ اور اس جذبے سے ہم جو تیاری کیے ہیں رب العالمین، ہم دعا کریں گے ہم تمام لوگوں کی جذبے قربانی کو قبول فرما لیں۔
مزید چند باتیں ایسی بھی ہیں جو عیدین کی ادائیگی کرنے کے بعد جو خرابیاں ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ہم سے گناہ صادر ہوتے ہیں. ہم نے ابھی تو عید کی نماز کی ادائیگی کی ہے، اس سے پہلے بھی کوئی ہمارے دل کے اندر گناہ کام سرزد ہوئی یا نہیں، یہ اس کے بعد بھی ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عید کے دن ہم لباس فاخرہ پہن کے آتے ہیں، اچھی بات ہے، نئے نئے لباس پہن کے آئیے، عطر لگا کے آئیے، خوشبو لگائیے، سب کچھ درست ہے. لیکن اس لباس کے اندر بھی آپ کے دل کے اندر فخر و غرور پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا کہ ہم نے بڑے اچھے لباس پہن رکھے ہیں، اللہ محفوظ رکھے. میں نے جو پہنا ہے اس نیت سے نہیں کہ مجھے لوگ کہیں ابا جبا والے، نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباسوں میں سے لباس ہے، اور یہ سعودی کا چلن بھی ہے، لہذا ہم اس سور سے استعمال کرتے ہیں. نیت خالص ہونی چاہیے. لیکن سماج کے اندر آپ جب کپڑا تن کر کے چلتے ہیں، پہن کے چلتے ہیں، اچھی قیمتی لباس، اور ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتے ہیں، یہ حرام ہے. ٹخنے سے نیچے کپڑا آپ کا تیبند، پیجامہ، لنگی لٹک رہا ہے، عیش و عشرت میں مبتلا ہے کہ ہم اکڑ کے چل رہے ہیں زمین پر، فخر و مباحات میں کہ ہم نے بڑا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، نیچے زمین کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں. اور اکثر عید کے نماز کی ادائیگی سے پہلے کپڑے کا جو استعمال کرتے ہیں، کپڑا جو ہم سلواتے ہیں یا خریدتے ہیں، ہمارے کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں. خاص کر جینس پینٹ والے جو لوگ ہیں، ان کا تو پورا ٹخنا ہی زمین تک، یعنی زمین تک گھسیٹتا ہوا نظر آتا ہے، پوری گندگیاں اس کے کپڑے میں لگتی رہتی ہے. اور آپ نے کپڑا پہننے کے بعد دل کے اندر ذرہ برابر بھی احساس کر لیا کہ اللہ نے تو مجھے دیا ہے، مجھے سماج میری تعریف ہو، فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے. یہ تکبر کی بنیاد پر رب العالمین آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ، جنت وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے جس میں ایک منان احسان جتانے والا بھی ہے، ایک متکبر جو اپنے آپ کو فخر و غرور میں مبتلا رہنے والا بھی ہے. لہذا کبھی بھی کسی بندے کے اندر فخر و غرور کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری مذمتیں حدیث کے اندر بیان کی ہیں، اور ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک آدمی اکڑ کے چلا جا رہا تھا، مونچھ و تاؤ پھیرے ہوئے، بال سیٹے ہوئے، بال جھاڑ کر کے، اور اکڑتے ہو جا رہا کہ زمین پر میرے علاوہ کوئی ہے نہیں. تو رب العالمین نے اس کو 10 قدم جانے کے بعد، قدر جانے کے بعد زندہ زمین میں دھسا دیا. اللہم فرما. ممکن اگر آپ کی بھی نیت ایسے ہی ہو، اور ایسے مسائل بے شمار ہیں، اتنے ہم گناہ کے اندر منہمک، انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ ہم سے بھی وہی کام سرزد ہو رہے ہیں جو جہنم میں دنیا کے اندر زمین میں دھسائے جانے کے ہم قابل ہو چکے ہیں. اللہ محفوظ رکھیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ لباس جو آپ پہنیے، آپ کے اندر فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. اور عید ان کے لیے نہیں ہے جو بڑے اچھے اچھے لباس پہن کے چلے آویں، اچھے اچھے جانور قربان کر دیں، اچھی اچھی مٹھائیاں خریدتے رہ دیں. لیس العید لمن لبس الجدید، العید لمن خاف بالوعید. عید ان کے لیے نہیں ہے جو نیا نیا کپڑا پہن کے عیدگاہ میں داخل ہو جائے. عید لمن خاف بالوعید، عید ان کے لیے ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر جائے. لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. جب تک یہ خوف پیدا نہیں ہوگا ہماری خوشی نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور بھی صحابہ کرام کے واقعات بے شمار ہیں. عمر فاروق امیر وقت ہے، وہ جیسے سوکھی جو کی روٹی کھا رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ آپ عید کا دن ہے، دن سوکھی جو کی روٹی کھا رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے. انہوں نے کہا کہ عید تو ہمارے لیے ہر دن ہے، اس صورت میں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، رب العالمین ہماری نجات ممکن کر دے، اسی دن ہمارے لیے عید ہے. نہیں تو کھانے پینے کی وجہ سے، اچھے لباس پہننے کی وجہ سے عید قابل قبول نہیں ہے، یہ عید ہم نہیں منا سکتے ہیں. لیس العید لمن لبس الجدید، العید لمن خاف بالوعید. عید ان کے لیے نہیں ہے جو نئے نئے کپڑا پہن کے آ رہا ہو. لیس العید لمن رکب المطایا، العید لمن ترک الخطایا. عید ان کے لیے نہیں ہے جو اچھے اچھے سواریوں کا استعمال کر رہا ہو. عید ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے خطاؤں کو، گناہوں کو چھوڑ دیا ہو. آپ کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک گناہوں سے توبہ کیا ہے؟
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کے اندر خوف الہی کو پیدا کر لیا ہے. یہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کے اندر، کھلی آسمان کے اندر جس نیت سے بیٹھے ہیں، ثواب کی نیت سے، گباشری کرنے کے لیے نہیں، کسی مولوی تقریر سننے کے لیے نہیں، یہ سنت ہے. یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک گناہوں سے توبہ نہیں کیا ہے تو اللہ کے سامنے صدرِ ہو کر پہلے توبہ کیجئے، نماز کی مکمل ادائیگی کا وعدہ کیجئے، پھر جائے قربانی کیجئے، انشاءاللہ رب العالمین قبول کرے گا. انہیں ایسی دکھاوے کے طور پر سماجی اعتبار سے کرتے رہیں، مقبول ہونے کو نہیں میں کہا کرتا ہوں. تو اس اعتبار سے پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں، کپڑے کے اندر، غرور کے اندر، متکبرانہ چال، یہ ممنوع جائز نہیں ہے. دوسری غلطی، صرف تفریح کے لیے ہم نکلتے ہیں اور ہم اپنے جوان بچیوں کو، عورتوں کو بے پردہ ان ٹھیلا اور میلوں کے درمیان جانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. بالکل حرام ہے. آج کل دیکھیے، آپ جب ڈھاکہ نکلیں گے، پورے ملک میں نکلیں گے، شہروں میں نکلیں گے، افسوس کے ساتھ دیکھ کر مجھے بھی شرمندگی ہو رہی تھی. میں عید میں جب چل رہا تھا، عید کی نماز پڑھا کر کے، مسلمان عورتوں کی بے پردگی کی رویت یہ تھی کہ لپسٹک کا پورا چہرہ پاؤڈر سے بھرا میک اپ کی ہوئی، دوپٹہ غائب ہے سینے سے، سر سے دوپٹہ کے نعوذ باللہ، اور دھڑلے سے اپنے کھاتے ہوئے گشتی کرتے ہوئے شہروں میں چکر لگا رہی ہے. اور آپ کی اور ہماری ماں اور بہنیں بھی ملے ٹھیلے میں نکلتی ہے تو یہ حرام ہے. عورت کو بلا عذر شرعی اور دینوں میں نکلنا حرام ہے، اللہ کہ کوئی بیماری ہو، ڈاکٹری کا مسئلہ ہو، ضروریات ہو، تب بھی پردے میں نکلنا چاہیے. یہ آج عید کے دن اکثر ہماری گھرانے کی عورتیں، ہماری بچیاں بے پردہ ہو کر بازاروں میں جا رہی ہیں، مارکیٹنگ کر رہی ہیں، مٹھائیاں کھا رہی ہیں. بتائیے کیا شریعت اسلامیہ اسی کو کہتے ہیں جس نبی نے، جس رب العالمین نے آپ کی عورتوں کو سراسر پردہ قرار دیا؟ لہذا کسی کی ماں اور بہنیں، آپ خیال رکھیے، جانے کے بعد گھر سے بے پردہ بلا ضرورت کہیں جانے کی ضرورت نہیں، خاص کر ان میلے اور ٹھیلوں کے اندر جہاں پر مارکیٹیں لگ رہے ہیں یا میلے لگ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ عیدین کی خرابیاں ہیں. تیسرے نمبر پر ہم میں سے اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ بتایا گیا تھا، من اراد ان یزہی فلا تاخذ من اصفارہ و شعرہ. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ سارے لوگوں نے اپنے بال کو چھوڑ دیا، ناخن کو چھوڑ دیا. الحمدللہ آج اسی بھی قربانی کرنی ضروری ہے، اپنے بال کی، اپنے ناخن کی. میں نے بتایا تھا تمام جو جسم کے اعضاء کے جو بال ہیں، زیر نام، بغل، سب کو صاف کیجئے جانے کے بعد سے، اور اس کو قربانی کی نیت سے دیجئے، انشاءاللہ رب العالمین قبول فرما لے گا. لیکن اس میں سب سے بڑی خرابی آ رہی ہے جو سنت کے خلاف ہے، یہودیوں کی مشابہت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. وہ داڑھی کی بھی قربانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. کسی مسلمان کے لیے عید عشر ذی الحجہ کا مہینہ ہو یا غیر مہینہ ہو، کبھی بھی داڑھی چھیلنا اور کاٹنا جائز اور درست نہیں ہے. خالف الیہود والنصارى اعفوا اللحى وقصوا الشوارب. یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، وارخوا اللحى واعفوا اللحى، داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کر دو داڑھی کو، قصوا الشوارب، مونچھوں کو کاٹا کرو. لیکن افسوس کے ساتھ قربانی کرنے کے بعد آج سے کل تک جتنے بھی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، جنہوں نے چھوڑا رکھا ہوا ہے، مخصوص ایام کے اللہ کے بندو، مخصوص ایام کے لیے داڑھی چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے لیے داڑھی ہے. یہ نبی کی سیرت اور صورت دونوں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا، وہی آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی کینچی نہیں لگوائی ہے، مونچھوں کو آپ نے تراشا. لہذا ابھی بھی اور آپ نے اس حرکت سے یا ایسے کام کر رہے ہیں تو متبع رسول بن جائیے، نبی کی سیرت اور صورت کو سامنے رکھ دیجئے. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہماری سرخری ہوگی، ہمیں عزت کرام سے دیکھا جائے گا، اور رب العالمین خوش ہوگا کہ واقعی یہ بندہ سننے کے بعد اپنے نبی کی محبت کو گلے سے لگاتے ہوئے اپنے چہرے کو محمدی چہرہ بنا کے آیا تھا. یہ بندہ محمد کی سیرت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جانور قربان کر کے آیا تھا. یہ بندہ نبی کی محبت میں کھلے میدان کے اندر دوگانہ نماز کی ادائیگی کر کے آیا تھا. رب العالمین خوش ہوگا اور آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. اس سے بڑی دولت حاصل کچھ نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس پر دھیان دیجیے. اور بھی خرابیاں ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں گھروں کے اندر، مسافہ مان کر، یہ سمجھ لیے مسئلہ صرف آپ ایک دوسرے سے ملیں کہیں تقبل اللہ منا ومنکم الاعمال الصالحات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمودات میں سے دعائیں ہیں
کہ آپ دعائیں کیجئے کہ اللہم تقبل منا ومنکم، یہ رب العالمین ہمارے اور تمہارے دعاؤں کو، عبادت عمل صالحات نیک عمل قبول فرما لے۔ مبارکبادی دینے کا بہترین طریقہ یہی ہے، ہم سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں۔ معانقہ کا ثبوت نہیں ہے، مصافحہ معانقہ دور سے آنے کے لیے یا سلام عام دینوں میں جس طرح کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی اعتبار سے عیدین کی نماز کے بعد معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ درست نہیں، اس سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نوجوان، میں نوجوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ نوجوان بچے اپنے گھر میں جاتے ہیں، بڑی خوش و خرم ہو کر عیدگاہ سے لوٹتے ہیں، جانے کے بعد اپنی بھابھی سے مصافحہ کرتے ہیں، چچیری ممری کھلیری بہنیں جو حرام ہیں، اب ایسے نہیں بات کر سکتے ہیں بلا پردے کے، آپ اس سے مصافحہ کریں گے؟ ایسا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی غیر عورت سے جسے آپ کے نکاح حلال ہوتے ہیں اس سے کرتے، ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چلیے سلام کیا، مصافحہ کیا، لیکن بھابھی ہے، سالی ہے، ممری چچری کھلیری، سب سے نکاح جائز ہے، ایسے لوگوں سے صرف سلام کریں لیکن مصافحہ نہیں کر سکتے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ہی قلت شاید تاخیر ہو جائے۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مقصود یہ ہو کہ رب العالمین جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں خلوص للہیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خلوص کی بہت ساری حدیثیں بیان کی، وہیں پر آپ اور ہمارے لیے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، رب العالمین کے نزدیک تمہارے قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے مگر تقوی پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ جس طرح ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، قربانی کے گوشت کو ہم کھائیں یا کھلائیں، تقسیم کر دیں، بیچ نہیں سکتے ہیں جس طریقے سے، ویسے ہی ان کے کھالوں کو بیچ کر کے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ صدقہ کر دیے کھال کو انجمن کے حوالے، مدرسے کے حوالے، ٹھیک ہے، ایسا کرنا بھی چاہیے، لیکن کوئی شخص کہ گوشت ہم نے کھایا ذبح کر کے تو گوشت کھانا جائز ہوتا ہے، اس کا چمڑا استعمال کیوں نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ بہرحال رب العالمین کے دربار میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کی یہی خواہش نیت ہے، کمی کوتاہی سب کی طرف سے، ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، معصوم کی خطا نہیں ہے، اور کوئی بندہ خطا سے پاک نہیں ہے، سب سے کمیاں ہو رہی ہیں، لیکن کمیوں کو جاننے کے بعد چھوڑ دینا عین ایمان کی دلیل ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا، اپنے رب کو راضی کر لینا، یہی ایمان ہے، یہی مسلمانیت ہے۔ اور آپ نہیں کرتے ہیں تو سال میں 2 مرتبہ عید مناتے رہیے، آتے جاتے رہیے، کوئی فائدہ ہونے کو نہیں ہے، بلکہ ابھی سے توبہ کیجئے اور دعا بھی کہ رب العالمین ہماری اس نماز کو اور ہمارے کرنے والے قربانیوں کو اپنی رضا کی خاطر قبول فرما لے۔ یہ ہماری دعا رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اور تمام سیئات خواہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں ان تمام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور ان گناہوں کو، ان سیئات کو، ان برائیوں کو حسنات یعنی اچھائیوں میں تبدیل فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، نفعنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔